अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। दुनिया भर की नज़रें इस वक्त अमेरिका पे हैं और अमेरिका के सदारती इंतखाबात पे हैं। कौन होगा अमेरिका का सदर, कैमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप। अब तक तकरीबन 7 करोड़ के करीब लोग हैं जो पोस्टल वोटिंग के ज़रिए या वोटिंग एक दिन पहले भी अमेरिका में स्टार्ट हो जाती है, उसके ज़रिए अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, या अपने ईमेल्स के ज़रिए जिन लोगों के वेरीफाइड ईमेल्स हैं 7 करोड़ के करीब लोग अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। बहुत सी रियासतें ऐसी हैं कि जहां पे कांटे का मुकाबला है और बहुत सी रियासतें ऐसी हैं कि जिनके बारे में कोई प्रेडिक्शन भी कारगर नहीं हो रही है। जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें मिला जुला रुझान है, कहीं ट्रंप को बरतरी है और कहीं कैमला हैरिस को बरतरी है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप पहले भी अमेरिका के सदर रह चुके हैं और कैमला हैरिस अमेरिका की नायब सदर रही हैं, लेकिन ये मुकाबला जो हिलरी क्लिंटन का मुकाबला था और डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला था, क्या उसके साथ इसका कंपैरिजन किया जा सकता है? उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इतने फेवरेट उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन बाद में वो इलेक्शन जीत चुके थे। इस मुकाबले को इस हवाले से भी देखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा हल्का सफ़ेद फार्म वोटर्स पर मुश्तमिल है। दूसरी जानिब कैमला हैरिस जो हैं एशियन ओरिजिन है उनका, और सबसे बड़ी बात जो अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ लॉबीज़ हैं, मुख्तलिफ जो हल्के हैं, बासर हल्के हैं जिनमें कारोबारी हल्के भी हैं, वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल ये भी एक नुक्ता है कि ट्रंप अगर जीत जाते हैं तो पाकिस्तान पे और अमेरिका के ताल्लुकात पे क्या असर पड़ेगा, कैमला हैरिस आती हैं तो क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तानी यही सवाल पूछते हैं, लेकिन इस सारे मामले पे हम कुछ मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में जो दौरा है वो कानून साजी का है। कौमी असम्बली का इजलास आज हुआ और इस इजलास में हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद अब 34 करने का जो बिल है वो मंजूर कर लिया गया है। बाज़ाब्ता तौर पर कौमी असम्बली से इसकी मंजूरी ले ली गई है। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ा के 12 करने की मंजूरी भी ले ली गई है। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उससे मुतालिक भी अब उसको पेश किया गया और उस पर भी मंजूरी ली जा रही है। सबसे अहम जो नुक्ता रहा है उसमें इंसदाद दहशतगर्दी का जो कानून है उसमें सनसेट क्लॉज के ज़रिए 3 महीने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इख्तियार दिया जा रहा है कि वो किसी शख्स को हिरासत में रख सकते हैं। मौलाना फजल रहमान ने ये कहा है कि हुकूमत जो कानून साजी कर रही है उसको हम अदालत में चैलेंज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और दीगर अपोजिशन जमातों की तरफ से वोटिंग के दौरान भरपूर एहतजाज किया गया है। इस कानून साजी के असरात क्या होने हैं, सियासी असरात और बिलखुसूस पाकिस्तान के अवाम पे, ये बुनियादी नुक्ता है आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। खुरम दस्तगीर ने हमें ज्वाइन किया है। खुरम साहब बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद साहब, कानून साजी हुई है 26वीं आइनी तरमीम के बाद, अब ये कानून हैं जिनमें तरमीम लाई जा रही हैं। जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में अब 34 हो जाएगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 हो जाएगी। क्या असर पड़ेगा? क्या जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, लॉ एंड जस्टिस इंडेक्स है, 129 नंबर से हम कुछ जजेस की तादाद बढ़ाने के बाद ऊपर आ जाएंगे, बैकलॉग कम हो जाएगा? वैसे मैं तो हैरान हूँ कि तादाद का कारकर्दगी से क्या ताल्लुक़ होता है। जब अरकान असम्बली 237 होते थे कौमी असम्बली के और अब 342 हैं, तो कौमी असम्बली की कारकर्दगी को क्या फ़र्क पड़ा है। ये आर्गूमेंट जो अब जजों के बारे में दी जा रही है, यही आर्गूमेंट उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब दिया करते थे और हमारी सियासी जमातें उसकी मुखालफत किया करती थी। अब हमारे यहाँ 17 जजेज़ हैं, 25 करोड़ की हमारी आबादी है, सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेज़ हैं। इंडिया की आबादी 1 अरब से ज़्यादा है और वहाँ 34 जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के, और अमेरिका की आबादी 30 करोड़ से ज़्यादा है और 9 जजेज़ हैं। तो अब आप देख लें कि कारकर्दगी हमारी बेहतर है, इंडिया की बेहतर है, अमेरिका की बेहतर है। तो इसका ताल्लुक़ तादाद से नहीं है, बहुत सारे और अवामिल से है जो हम डिस्कस करते हैं कि आप थाना कचहरी पे मामलात को, यूनियन काउंसिल की सतह पर मामलात को अगर आप निपटाएंगे नहीं, झगड़े जो हैं, अगर आपके पुलिस की कारकर्दगी बेहतर नहीं है, महकमा माल की कारकर्दगी बेहतर नहीं है, वापडा की और दूसरे इदारों की कारकर्दगी बेहतर नहीं है, तो ज़ाहिर बात है लिटिगेशन बढ़ेगी। और फिर आप लिटिगेशन को आपने ख़ुद तवालत दे दी है कि एक सेशन जज की सतह से शुरू होती है, फिर एक सिविल जज से शुरू होती है, मजिस्ट्रेट से सेशन, सिविल जज से सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में
इंट्रा कोर्ट अपील, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में नज़र ثانی या अपील का। तो इसको अगर आपने कारकर्दगी बेहतर करनी है तो पहले तो इदारों की कारकर्दगी बेहतर करें कि वो वहाँ मामलात लोगों को इंसाफ मिले। फिर ये हाई कोर्ट में आप इंटर कोर्ट अपील को आखिरी अपील क्यों नहीं समझते? सुप्रीम कोर्ट में एक 2 आदमियों का मुकदमा जिसका कोई माशरे पर असर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो होती है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये है कि कौमी सतह के मामलात को वो डील करती है। ऐसे हुकूमत और शहरी के दरमियान जो मामलात होते हैं या सूबाई हुकूमतों और मरकज़ी हुकूमतों के दरमियान मामलात होते हैं, जो आइनी मामलात होते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट डील करती है। लेकिन हाँ, यहाँ जो है हर आदमी जो है जिसके पास पैसे हैं वो सुप्रीम कोर्ट कर जा सकता है और उसके बाद वो तवालत अख्तियार कर सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई बेहतरी होगी। ये सिर्फ हुकूमत आज जो कुछ कर रही है, अभी तो वैसे ट्रैक रिकॉर्ड इस हुकूमत का, मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूँ, ये है कि ये एक कानून साजी करती है और महीने बाद उसको एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई और हमें इसमें तब्दीली करनी चाहिए। इस पर इसका एहसास भी उनको हो जाएगा किसी न किसी वक्त। सही। खुर्रम साहब, बुनियादी तौर पे बात यह है कि ये बड़ी एग्रेसिव किस्म की कानून साजी हम देख रहे हैं। मकासद इसके क्या हैं? आप 17 से 34 वॉल्यूम को आप डबल कर रहे हैं। जब आईनी अदालत की बात हुई थी तब ये बात की गई थी कि अखराजात बहुत हो जाएंगे, ऑब्वियसली यहाँ भी अखराजात बढ़ेंगे, लेकिन प्लान हुकूमत का क्या है? ये जो 34 जजेज़ आप ला रहे हैं, क्या वाक़तन आम लोगों को इंसाफ मिलेगा? 129 से हमारा कुछ नंबर बेहतर होगा, या जिस तरह आप पे तनकीद हो रही है कि आपके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं और गवर्नमेंट को आप सिक्योर करना चाह रहे हैं? जी, जहां भी पार्लियामान अपना कदम उठाएगी वो वहां सियासत तो होगी और उसको पॉलिटिकल कहा जाएगा। लेकिन एक बात हमें सबको वाज़ेह होनी चाहिए जब हम फाजिल अदलिया के बारे में गुफ्तगू करते हैं, ये जो स्टेटस को था 26वीं आईनी तरमीम से पहले, क्या वो इतना ही खुशकुन और हमारे लिए बहुत पुरलुत्फ था और इतना अच्छा था कि हम कहते हैं ये तो बहुत अच्छे मामला चल रहे हैं, इसको ऐसे ही चलना चाहिए? और वो नहीं था। हर लिहाज से जो एक तवक्को थी 18वीं और 19वीं तरमीम के बाद कि अदलिया अपने मामलात को खुद चला सकती है, अदलिया की वाज़े और बरतर मुशावरत के बाद जजों का तकर्रुर होगा, और जो उम्मीद थी कि ना सिर्फ जो जजमेंट्स हैं, जो फैसले हैं, इनके मयार में इजाफा होगा, बल्कि जो तमाम पेंडिंग केसेस हैं उनमें भी कमी आएगी। और कहीं ना कहीं मेरे जैसे लोगों के जहन में एक ये भी था कि अदलिया जो है वो शायद अपनी खुद एहतसाबी कर सके कि सेशन कोर्ट सिविल कोर्ट को देखे कि वो किस किस्म के फैसले कर रहा है, और हाई कोर्ट इस पर कोई मंतकी मयार मुकर्रर करे कि जो सेशन कोर्ट्स हैं वो क्या फैसले कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट चारों हाई कोर्ट्स को देखे। ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह जो बिल्कुल ही एक आखिरी जो कहते हैं ब्लू स्काई उम्मीद थी मेरे जैसे लोगों के ज़हन में, जिन्होंने 18वीं और 19वीं तरमीम को वोट दिया था कि पाकिस्तान की अदलिया जमहूरियत को जो है तकवीयत देगी, वो भी नहीं हुआ। तो लिहाजा अब अगर पार्लियामान कानून साजी कर रही है, ये मैं बिल्कुल अरशाद साहब से एग्री करता हूँ कि ये जरूरी नहीं कि हतमी जवाब हो हर मसले का, लेकिन हमें बहरहाल एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना है कि क्या अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में 17 के बजाय 34 जज होते हैं तो कितनी, और ये समझे ट्रायल है हमारा पार्लियामान का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी, तो क्या जो इस वक्त 59,000 कुछ केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो अगले 2 से 3 साल में निपट जाएंगे? उनकी तादाद में वाज़े कमी आती है या नहीं आती? क्या जजों की जो क्वालिटी है उसमें मयार में बेहतरी आती है या नहीं आती? क्या वो जो अकाउंटेबिलिटी है अपने लोअर कोर्ट्स की वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? तो ये सारे इश्यूज जो हैं, ये एसेंशली जो एक कोशिश की गई थी 18वीं और 19वीं तरमीम के बाद, और जो 14 साल में हम सब ने सबक सीखे हैं, अब हमें एक और हम जो है वो सब समझें इस कानून साजी के जरिए एक और देखने जा रहे हैं कि क्या जजों की तादाद बढ़ाने से ये मामला होगा। और एक बड़ी अहम बात जो इरशाद साहब ने की, सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका का है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, वो सारे केसेस एक्सेप्ट नहीं करते वो, बल्कि उनके पास अगर 100 केस आए हैं तो वो 2 या 3 चुनते हैं जिनमें वो वाकई समझते हैं कि इस केस में कोई ऐसा आईनी मामला है जिसमें तशरीह की जरूरत है। तो लिहाजा वहां
केसेस जो फाइल होते हैं और जो केसेस सुने जाते हैं उनके दरमियान भी अब बहुत बड़ा स्क्रूटनी का प्रोसेस है जो पाकिस्तान में नहीं होता। और वहां जो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां जो 9 जजेस हैं वो यानी वहां बेंचेस नहीं बन सकते, वहां 9 के 9 जजों ने ही बैठना है जो भी इशू उनके सामने आएगा। तो लिहाजा ये भी एक आने पार्लियामान के सामने सवालात हैं कि क्या जिस स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट इस वक्त ऑपरेट कर रहा है, क्या उस स्ट्रक्चर में तब्दील करने की जरूरत है। पाकिस्तान उन बहुत मेरे गालिबन मेरे ज़हन में नहीं किसी और मुल्क में ये अथॉरिटी हो जो सुओ मोटो की पावर दी गई थी 1973 के आइन में, वो हमें अभी भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कि वो क्यों हुआ, लेकिन दुनिया में कहीं सुओ मोटो पावर। सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ फाइनल अपील, वो आज खुद कोई ट्रायल नहीं कर सकता और इसीलिए जो है वो दूसरे ममालिक में ये तमाम केसेस जो हैं ये बहुत फिल्टर होकर और बहुत रकावटें अबूर करके सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। और यह दुरुस्त कहा कि यहाँ तो बहुत आसान है सुप्रीम कोर्ट तक जाना, बाहर के ममालिक में तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना खुद एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, कानूनी प्रोसेस है। खुर्रम साहब, एक इशू और भी है कि हमारे यहाँ जो सरकारी इदारे हैं, पुलिस की आप बात कर लें, महकमा माल कर लें, और जितने इदारे हैं जिनका आवाम से ताल्लुक़ है या आवाम का जिनसे वास्ता पड़ता है, वो इतनी नाइंसाफ़ी और बेशर्मी और रिटाई पर भी नहीं उतरे कि आवाम को बिलाखिर अदालतों से ही रुजू करना पड़े। वहाँ उसकी उन इदारों की, उन महकमों की तरबियत करना, उन महकमों को ठीक करना भी तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, उस पर तो कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि खासतौर पर सूबाई हुकूमतों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब जो वक्तन फ़वक्तन हमारे सामने दादो शुमार आते हैं वो यही हमें तो यही बताते हैं कि जी कम से कम 10 में से 7 FIR जो हैं वो झूठी होती हैं। तो यहाँ फिर सूबाई असेंबलियों का काम ये है कि वो निज़ाम में ऐसी तब्दीली करें कि FIR दर्ज होने के 2 या 3 दिन के अंदर एक जज जिसके सामने एविडेंस आए और वो फैसला कर दे कि ये FIR आगे जाएगी कि नहीं जाएगी, ताकि बहुत सारे मामला तो वहीं रुक जाएंगे ना जी। अगर सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, जिसको जो है इंग्लिश लॉ में कहते हैं कि इनक्वेस्ट होगी, कि जो मतलब एक FIR दर्ज हुई है तो पुलिस के पास 3 दिन है कि वो जाकर पेश कर दे जज के सामने कि जनाब हमें ये जो है सबूत और शवाहिद मिले हैं और ये सबूत और शवाहिद काफी हैं इस केस को आगे लेकर जाने के लिए। और जहां नहीं होगा वो जो जज है, सिविल जज है, जो सेशन जज है, वो उसको वहीं क्वॉश कर देगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो गलत FIR जो है वही हमने 25-25 साल चलते हुए देखी है और उनका कोई इजाला नहीं होता। हमारे आपके सामने है वो जो केस है बिजली के बिल जो लोगों को नाजायज़ गलत एक्स्ट्रा यूनिट डाले गए और अरबों रुपए वसूल किए गए। अब सरकारी महकमे ये काम कर रहे हों तो लोग फिर अदालतों में जाएंगे, कहाँ जाएं बेचारों को इंसाफ अगर नहीं मिलेगा तो। ये तो आपके सामने है ना। तो फिर नहीं तो ये मुझे बड़ी खुशी है कि हम ये बात कर रहे हैं। यही वो गवर्नेंस के इश्यूज हैं जिन पर सूबाई हुकूमतों ने फोकस करना है, बजाय ये कि एक सूबाई हुकूमत जो है वो वफाक के ऊपर हमलावर रही। ये सारे मामलात है ना कि जी आप जो हैं अपने जो आपकी जिम्मेदारियां हैं जो सूबाई हुकूमतों के, वो उसको पूरा करें ना। जिन लोगों ने आपको वोट दिए हैं उनकी जिंदगियों में बेहतरी लाने के लिए, आसानी लाने के लिए। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर जो सरकारी महकमे हैं खासतौर पर सूबाई हुकूमतों के पास जो है जिनके साथ अवाम का बराह रास्त ताल्लुक है, जहाँ थाना है, जहाँ कचहरी है, जहाँ अस्पताल है, जहाँ स्कूल है सरकारी, वह इन सारे इश्यूज में यहाँ मुकाबला होना चाहिए ना कि कौन हुकूमत जो है, किस जमात की हुकूमत जो है वो बेहतर गवर्नेंस दे रही है। और वहां फिर अगर ये गवर्नेंस बेहतर होगी तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि गवर्नेंस बेहतर होने से ही बहुत सारे केसेस अदालतों में नहीं आएंगे। लेकिन ये जो ज़ायद बिलों वाला मामला था ये वफाकी मामला था, लेस्को ने ये काम किया था और 1-2 और इस्लामाबाद आइस्को वगैरह ने किया था। अच्छा, आगे चलते हैं। एक कानून इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम की जा रही है कि किसी भी शक की बुनियाद पर किसी शख्स को 3 महीने के लिए हिरासत में लिया जा सकता है और कोई पूछगछ नहीं होगी। पहले तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट 2014 में आपकी हुकूमत लाई थी, उस वक्त उसमें भी यही कुछ था, फिर वो खैर वापस हो गया था। तो आपकी मुस्लिम लीग की हुकूमत के दौर में ही ऐसी कानून साजी क्यों होती है जो इंसानी हकूक़ के मुनाफी होती है, जबकि कायद-ए-आज़म की नाम लेवा जमात है। रोलेट एक्ट जब आया था तो कायद-ए-आज़म ने लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफ़ा दे दिया था और उन्होंने कहा था कि
اس طرح کا قانون جس معاشرے میں، جس ریاست میں، جس حکومت میں پاس ہو اس کو مہذب نہیں کہا جا سکتا. تو آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں یا آپ کی حکومت یہ کام کیوں کر رہی ہے؟ جی پہلے تو آپ نے رولر ایکٹ کا ذکر کر دیا تو اس سے مجھے یاد آ گیا کہ میرے شہر گجرانوالہ میں غالباً سب سے زیادہ اس کے خلاف شدید ترین احتجاج ہوا تھا 1918 میں یا 19 میں. 19 میں جلیانوالہ باغ جو ہے گجرانوالہ میں شدید ترین احتجاج ہوا تھا. اس کی بنا پہ گجرانوالہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ برطانوی راج نے بمباری کی تھی، ایئر بمباری، نئے ہوائی جہاز آئے تھے تو اس پر بمباری. لیکن جو اصل آپ نے سوال کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کو یہ کیوں کرنا پڑتا ہے، شاہ صاحب پاکستان کی جو دوسری جماعتوں کی حکومتیں ہیں وہ دہشت گردی سے لڑنے میں ناکام ثابت ہوئی. جب بھی سامنا ہوا ہے یہ بھاری پتھر جو کہ پسندیدہ نہیں ہے کسی بھی طرح. 2014 میں بھی جب ہمیں ایک ایسی سچویشن کا سامنا تھا، نہ صرف جو آرمی پبلک سکول کراچی پشاور میں بلکہ کراچی ایئرپورٹ پر اسی سال جون 2014 میں ایک بہت بھیانک حملہ ہوا تھا، ہمیں بھول گئے بہت سارے لوگوں کو اور بار بار. تو لہذا وہ جو اس وقت کی پیپلز پارٹی حکومت تھی ان کی اور دوسری اچیومنٹ اپنی جگہ پر، لیکن وہ تو بالکل اس معاملے میں دہشت گردی سے نمٹنے میں ناکام تھے. تو لہذا جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو محمد نواز شریف نے یہ بھاری اور ناپسندیدہ پتھر اٹھایا کہ ہمیں جب حاکمیت کی ذمہ داری ہے تو پھر ہمیں یہ جو مشکل کام ہے وہ بھی کرنے. اور یہی معاملہ اب اٹھا ہے کہ جو تحریک انصاف کی حکومت کے بہت ہی بھیانک بلنڈر تھے، یعنی فاش غلطیاں تھیں جس میں تحریک طالبان کو واپس لانا جو لے کر آئے 2021 میں، جس کے نتیجے میں پاکستان میں دہشت گردی میں جو واضح اضافہ ہوا ہے. تو لہٰذا ایک بار پھر مسلم لیگ نون کی حکومت سے یہ توقع ہے کہ ہم یہ پاکستان کی جو حکومت جو ہے اس سے نمٹے گی. اور یہ بھی سوال بنتا ہے کہ جس صوبے میں 12 سال سے ایک جماعت کی حکومت ہے ان کے ذہن میں کیا ہے، وہ دہشت گردی سے لڑنے کا کوئی ان کے پاس بہتر طریقہ ہے بجائے یہ کہ وہ اس وقت تو دہشت گردوں کو بھتہ دے کے وہاں اپنا وقت گزار دیں. اچھا، شرح سود میں ایک بار پھر کمی ہوئی ہے جو ایک خوش آئند بات ہے، ظاہر بات ہے، خاص طور پر جو کاروباری برادری ہے ان کے لیے بہت مفید ہوگا کاروبار کے لیے. لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ شرح سود 23% سے اب 15 تک آ گئی ہے، لیکن باقی جو معاملات ہیں وہ نہیں ہو رہے. جو صنعتی جمود ہے وہ بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی، باقی جو معاملات کاروباری ہیں وہ درست نہیں ہو رہے. پٹرول کی قیمتیں کم ہوئیں لیکن جو ٹرانسپورٹ کے کرائے کم نہیں ہوئے، اشیاء خورونوش کی قیمتیں کم نہیں ہوئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ یا کوارٹر توڑنے میں حکومت ناکام ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ جی سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ پاکستان میں جولائی تا ستمبر کا جو سرمائی تھی 24 سال کے بعد فسکل سرپلس جو ہے اس کا ہم نے ڈسپلے کیا ہے. اور یہ بہت بڑا مائل سٹون ہے کہ ملک میں 1.7 ارب 1700 ارب روپے بلکہ 1.7 ٹریلین روپیز کا فسکل سرپلس جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اس کا فائدہ جو ہے شرح سود میں کمی کا یہ صرف ارشاد صاحب کاروباری برادری کو نہیں ہوگا، سب سے بڑا فائدہ اٹھانے والی خود حکومت پاکستان ہے، جس کو پاکستان کے اندرونی قرضے پر اس وقت ہمارے دفاعی بجٹ سے کوئی تقریباً 4 گنا خرچ کرنا پڑ رہا. تو لہذا جتنی شرح سود کم ہوگی اتنا ہی حکومت کے اوپر سے جو بوجھ ہے جو اس سال تقریباً کوئی 9700 ارب روپے بجٹ میں رکھا گیا تھا اس میں کمی آئے گی. تو حکومت کے پاس فسکل سپیس جو ہے وہ کریٹ ہوگا اور یہ ہم سب کے لیے اچھی خبر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ معاشی استحکام اور ٹھہراؤ آ رہا ہے جس کی بنیاد پر پھر حکومت جو ہے آنے والے مہینوں میں ہماری توقع ہے وہ سب کام کر پائے گی. جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ بجلی کی جو قیمتیں ہیں ان میں استحکام رہے گا، وہ بڑھیں گی نہیں. اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ ایک مشکل سبجیکٹ ہے اس لیے کہ پیٹرول کی قیمتیں مکمل طور پر بین الاقوامی مارکیٹ کے کنٹرول میں ہے اور پاکستان اس میں اب کوئی اس میں ایڈیشنل سبٹریکشن نہیں کرتا. اس کے مطابق اگر وہ انشاءاللہ کم ہوتی ہیں تو وہ اس کا فائدہ براہ راست عوام کو اسی وقت 15 دن بعد مل جائے گا.
اصل ایشو یہی ہے کیا حکومت جو ہے میں جو حکومت کے پاس جو سرپلس جنریٹ ہو رہا ہے جو 8% کمی ہو گئی ہے شرح سود میں کہ وہ عوام کو براہ راست ریلیف کس مد میں اور کس طرح پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں. مریم نواز صاحبہ پوری کوشش کر رہی ہیں پنجاب میں پاکستانیوں کو اور پنجاب میں رہنے والوں کو ریلیف دینے کے لیے, لیکن یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ اگر یہ پول میں سرپلس کریٹ ہوتا ہے یا حکومت کو وہ خرچہ نہیں کرنا پڑا جس کا انہوں نے بجٹ کیا ہے, اس کا بہترین جو حل ہے کیا بجلی کی قیمتوں میں کمی ہے وہاں ریلیف دینا ہے یا اور کون سے طریقے ہیں فوڈ جو پرائسز ہیں ان میں ریلیف دینا ہے. یہ سارے ایشوز حکومت کے سامنے ایک چیلنج ہے. اچھا سوال یہ معاشی استحکام آ رہا ہے, سرپلس ہو رہے ہیں, سارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ معیشت کے پاکستان کے حکومت کے حق میں ہیں. پی آئی اے ہم بیچنا چاہتے ہیں 85 ارب کی ہم جو ہے اس کی ریزرو پرائس رکھتے ہیں, 10 ارب کا جو بولی ہوتی ہے وہ 1 ارب بڑھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے, اور وہ کہتے ہیں یہ بھی ہم احسان کر رہے تھے حکومت پر, اور باہر سے ایک بھی خریدار نہیں آتا. 5 خریدار جو بولی میں پہلے شرکت کرتے ہیں وہ آخر میں ودرا کر جاتے ہیں, ایک خریدار رہ جاتا ہے. یہ کیا مطلب ہے کہ ہماری اکانومی پر, ہماری حکومت پر, ہمارے اقدامات پر, پالیسیز پر سرمایہ کار ابھی بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ جی وہ اعتماد کرنے کے لیے تو تیار ہیں, اسی لیے اتنے بڈرز آئے تھے, لیکن جو حکومت کو یہ جو بڑا ایک قدم ہے, اہم کلیدی قدم ہے پی آئی اے کی نجکاری جو ہے, اس کے لیے شہباز شریف صاحب ان کی کابینہ کو کھل کر, پارلیمان کا سیشن آج بھی جاری تھا, تمام حقائق زمین پر رکھنے ہوں گے اور کھل کر بات کرنی ہوگی, کیونکہ اس میں اگر کوئی کمی ہے اس سارے سبجیکٹ میں وہ پبلک آرگیومنٹ کی کمی ہے, جو آپ نے عوامی استدلال دینا ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے. اور 85 بلین دیکھیے کیا ہوتا ہے یہ, اور ہماری آنکھوں کے سامنے یہ بہت سارے ایشوز میں نے دیکھے ہیں کہ جب بھی کسی آپ سرکاری اثاثے کی جو سیل ہے اس کے اوپر 1000 قسم کے پھر جو ہے گفتگو ہوتی ہے, اس میں 1000 قسم کے غلطیاں نکالی جاتی ہیں. اور جس طرح ہماری عمومی بات ہے کہ جب حکومت بیچنے پر آتی ہے اور کسی قیمت پر بیچتی ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار تھے. جو سچ بات ہے جو حکومت پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنی ہے کہ پی آئی اے کی جو 85 ارب کی ویلیو, مجھے نہیں معلوم ایگزیکٹلی کیا ہے, لیکن اس کے جو فائنینشل نمبرز ہیں وہ بے حد بھیانک ہیں, اور لہذا آپ یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں, دیکھیں جی وہ تو ایئرپورٹوں میں اس کے پاس سلاٹس بھی ہیں, اس کے پاس کچھ پراپرٹیز بھی ہیں, تو کیا وہ 85 ارب کی نہیں ہے؟ لیکن جس جو ایئر لائن جو اتنے سالوں سے سینکڑوں ارب کا خسارہ, 115 ارب کا غالباً سالانہ خسارہ ہو رہا ہے, کرتی ہے, تو لہذا اس کی ایکچوئل ویلیو تو بہت ہی کم ہے. تو حکومت کو پہلے تو عوام کے سامنے استدلال دینا ہے کہ یہ کیا آرگومنٹ ہے. قطع کلامی معاف, جب 2 کمپنیاں آپ نے بنا دیں اور جو لائبلٹیز تھیں وہ ہولڈنگ کمپنی کو شفٹ کر دیں, تو اس کے بعد یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو پھر نہیں رہا نا, یہ تو ایک صاف قسم کا وہ تھا جس پر کوئی لائبلٹیز نہیں تھی, اور اسی لیے اس کی 85 ارب رکھی گئی تھی. نہیں دیکھیے نا, یہی بات ہے کہ پھر اس میں یہ ایسی ٹرانزیکشن ہے جہاں حکومت کو پھر کوشش کرنی ہے. دیکھیے ایئر انڈیا کو بیچنے کے لیے غالباً 8 دفعہ کوشش کی ہندوستان کی حکومت نے, اور 8ویں ٹرائی کے اوپر وہ پھر فائنلی جو ٹرانزیکشن ہے وہ آگے چلی. تو لہذا ہمیں اس پر فوراً جو ہے ماتم شروع نہیں کرنا. اگر حکومت نے ایگری کرنے, اور آئی تھنک جو نیکسٹ چیلنج ہے, نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ کسی بین الاقوامی اکاؤنٹنگ فرم کو ہائر کر کے جو نمبرز ہیں بنیادی 10 ہے کہ 85 ہے, اس پر ہمیں ایگری کرنا ہے, کیونکہ حکومت اگر اس پر انسسٹ کرے گی کہ 85 ارب ہے, اور جو نجی جو مسلم گروپس ہیں جو بنے تھے جن میں فورن جو ہے انویسٹرز بھی موجود تھے بڑی تعداد میں, وہ اگر ان کی کیلکولیشن میں فرق ہے تو اصل پہلے کیلکولیشن کا فرق نکال کر پھر بڈنگ میں آنا چاہیے. جی ٹھیک, بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, امریکی انتخابات پہ بات کریں گے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. دنیا بھر کی نظریں امریکی صدارت کے انتخابات پر ہیں. امریکی صدر کے لیے کیملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ مد مقابل ہیں. اب تک 7 کروڑ 50 لاکھ کے قریب لوگ ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں پوسٹل ووٹنگ کے ذریعے، یا پھر اجازت ہوتی ہے ایک دن پہلے بھی، پولنگ ڈے سے ایک دن پہلے بھی ووٹ کاسٹ کرنے کی، یا پھر جو ویریفائڈ ای میلز ہیں اس کے ذریعے بھی لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. جو سرویز ہیں وہ کہیں کیملا ہیرس کو اوپر دکھاتے ہیں، کہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، لیکن کیا ٹرمپ کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں؟ وہ وائٹ ہاؤس لوٹ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر ٹرمپ وائٹ ہاؤس نہیں آتے تو وہ اگر ممکنہ طور پہ پھر جیل بھی جا سکتے ہیں. شاہد خان صاحب ڈیموکریٹ رہنما ہیں، وہ بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بھی ہم جانیں گے. لیکن ارشاد صاحب 2016 میں بھی کوئی ایسی سچویشن تھی، آؤٹ آف بلو ٹرمپ صاحب آ گئے پھر سامنے، تو اب کی بار کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا، اس وقت تو یہ تھا کہ باقاعدہ ہیلری کلنٹن کو جتوایا جا رہا تھا. بہت کم لوگ تھے جو یہ توقع کرتے تھے کہ ٹرمپ، پہلے تو ٹرمپ کی نامینیشن پہ شک تھا کہ گرینڈ اولڈ پارٹی ان کو نامینیٹ بھی کرے گی یا نہیں کرے گی. ہاں وہ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ الیکشن وہ جیت پائیں گے، لیکن وہ جیت گئے. اور بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ ہیلری کلنٹن چونکہ خاتون تھی، ہیلری کلنٹن کی جو اوباما کی پالیسیز تھیں ان سے لوگ غیر مطمئن تھے اور اس کی وجہ سے وہ جیت کے آ گئے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن میرے خیال شاہد خان صاحب جو ڈیموکریٹ ہیں اور بڑے فعال ہیں امریکی سیاست میں بھی، پاکستانی ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں شاہد خان صاحب کہ یہ فرمائیں کہ اس وقت جو سرویز اور پولز وغیرہ آ چکے ہیں، آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ کیا انتخابی نتائج متوقع ہو سکتے ہیں؟ کیا اس دفعہ بھی سرپرائز دیں گے ٹرمپ صاحب؟ بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا، اور گڈ مارننگ فرام مشیگن. میں اس وقت ڈیٹرائٹ میں موجود ہوں اور آف کورس کیمپین ورک کر رہا ہوں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں پہلے آپ کو تھوڑے سے سٹیٹس بتا دوں. امریکہ میں جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں وہ قریباً 162 ملین کے قریب ہیں، جس میں سے 79 ملین لوگ جو ابھی تک ووٹ دے چکے ہیں میل ان بیلٹس اور ارلی ووٹنگ سے. اور اس میں جو ووٹنگ ہوئی ہو اب تک جو ہو چکی ہے اس میں 10% خواتین کی تعداد زیادہ ہے. اچھا. So which is likely going for Kamala, or for the obvious reason کیونکہ women health is on the ballot اور Kamala is supporting that اور Trump is against it. اچھا. جو آپ کی جو 7 بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں جن میں سب سے امپورٹنٹ جو 2 ٹاپ اسٹیٹس ہیں وہ مشیگن اور پینسلوینیا ہے. اس میں بہت ہی سخت مقابلہ ہے، قریباً برابر دونوں کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اس وقت دونوں برابر پر ہیں. لیٹس سے کہ 48 47 47 49 48.9 اس طرح سے صورتحال چل رہی ہے. باقی اگر بھی 7 اسٹیٹس کو آپ دیکھیں تو یہ اب امید تو کی جا رہی ہے اور کہ ڈیموکریٹ اس الیکشن کو جیتیں گے. لیکن I can cautiously say that there is a slight possibility کہ Kamala will win the election. It's a very slight possibility. Yes. نہیں، لیکن 2016 میں تو وہ ہیلری کلنٹن بھی خاتون تھیں اور سابق صدر کی وہ بیگم تھیں، وزیر خارجہ رہ چکی تھی، تو اس وقت تو خواتین کا ووٹ ان کو اس طرح نہیں ملا تھا. اب بھی توقع ہے کہ کاملا ہیرس کو خواتین ووٹ کر رہی ہیں زیادہ تعداد میں؟ جی، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رووی ویڈ جب سے ریورس ہوا ہے یو ایس ہیلتھ ویمن ہیلتھ میں جو اس کے جو ایک جو ایکٹیویزم ہے، اس کے جو ایشوز ہیں، اس پہ ٹرمپ کی پوزیشن بالکل 180 ڈگری ڈیفرنٹ ہے. اور خواتین اس وجہ سے جو ہے وہ ڈیموکریٹس کو اور کاملا کو ووٹ دے رہی ہیں. جہاں تک ویمن کینڈیڈیٹ کا تعلق ہے، امریکہ میں اس وقت ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جس میں کوئی ڈسکریمنیشن ہو کہ یہ خاتون ہے یا مرد ہے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پولز ہی ایک بہتر ریفلیکشن ہے. پولز میں آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً دونوں برابر ہیں. اور جس وقت ان کی نامینیشن بھی ہوئی تھی ایز دی کینڈیڈیٹ، تو اس وقت بھی پوری پارٹی نے، تمام پارٹی نے، انکلوڈنگ دی اسٹیبلشمنٹ آف دا پارٹی، انکلوڈنگ دی لیڈرشپ آف دا پارٹی، انہوں نے کاملا کو انٹروڈیوس کیا تھا. امریکہ میں اس طرح کی جو ایبولوشنز ہیں وہ بہت تیزی سے ہوتے ہیں. ہماری جو اسٹیٹ جہاں میں رہتا ہوں میسیچیوسٹس میں، ہمارے 5 جو لوگ ہیں ٹاپ، انکلوڈنگ گورنر اینڈ دی اٹارنی جنرل اینڈ دی اسٹیٹ ٹریئر، سب کی سب خواتین ہیں.
تو یہ ویمن لیڈرشپ کو اس وقت کافی پریفر بھی کرتے ہیں لوگوں کا، اور اس کا میرا نہیں خیال ہے کوئی ایسا ایشو ہے جو اچھا یہ فرمائیں شاہ صاحب، الزام لگا گرینڈ اولڈ پارٹی کی طرف سے کہ نیو یارک میں اور کیلیفورنیا میں دھاندلی ہو رہی ہے، تو یہ دھاندلی کس نوعیت کی ہے؟ کیا مشین میں کوئی گڑبڑ ہے، ووٹنگ مشین میں گڑبڑ؟ جو یہ ٹرمپ جو یہ کہتے ہیں نا دھاندلی، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میل ان بیلٹس ہیں یہ کیونکہ جنرلی فیور کرتے ہیں ڈیموکریٹس کو، تو ان کا خیال ہے کہ یہ دھاندلی ہو رہی ہے، اس کو وہ دھاندلی کہتے ہیں، حالانکہ اسے فول پروف سسٹم امریکہ میں جو ون مین ون ووٹ از اے ویری ویری سیکرٹ تھنگ، اس کے اندر کسی قسم کے ڈاؤٹ کریٹ کرنا بھی اٹس اے کرمنل ایکٹ ایکچولی، تو جس کی وجہ سے ٹرمپ صاحب پر کیسز بھی ہیں، تو یہ تو ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے، اس کی ان ریالٹی کوئی اس کی سگنیفیکنس نہیں ہے، ماڈرن مشینز ہیں اور بہت ہی ایتھیکل لوگ ہیں، اور یہ کیونکہ امریکن جب لوگ ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا بہت بڑا ایک رائٹ ہے، اور اس میں اگر تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہو تو وہ تو یہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور نہ یہ ہو سکتی ہے۔ اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے کہ ابھی ریسنٹلی جو دنیا بھر میں ایشوز ہیں وہ غزہ کا معاملہ ہے، پھر یوکرین کی جنگ ہے، اور موجودہ جو حکومت بائیڈن کی پالیسی رہی، ایون احتجاج بھی ہوتے رہے، اسٹوڈنٹس بھی نکلتے رہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ کیا یہ چیز آلدو ٹرمپ بھی یروشلم کو کیپٹل اناؤنس کرنے والے وہ خود تھے، وہ خود گئے، لیکن ابھی جو انہوں نے سٹانس لیا ہے وہ ان کو فائدہ دے رہا ہے الیکشن میں؟ ٹرمپ کی پوزیشن تو اسرائیل کی سچویشن پہ بالکل چینج نہیں ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو از ڈوئنگ اے گڈ جاب، اور موسٹ لائکلی ٹرمپ ول سے کہ آئی ول لیٹ ہم فنش دا ورک، اس قسم کی ورڈنگز وہ استعمال کرتے ہیں اسرائیل کے لیے، اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یروشلم کو کیپٹل بنانے میں ٹرمپ کا بہت زیادہ ہاتھ ہے، اور کاملا کی پوزیشن اس میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، وہ یہ ہے وہ شی بلیوز ان ٹو اسٹیٹ تھیوری، شی بلیوز ان پیلسٹینین رائٹس ٹو لیو، اینڈ شی آلسو believes, and she said it last night as well in Michigan, کہ وار وہ فوراً بند کرائیں گی، فوراً بند کرانا چاہیں گی۔ اب بات یہ ہے کہ اسرائیل از این انڈیپینڈنٹ کنٹری، تو وہاں پہ جو لیڈرشپ ہے نیتن یاہو کی لیڈرشپ از اے ویری کویسچنیبل لیڈرشپ، اور جس پہ ساری دنیا کو جو لیڈرشپ ہے ان کو کنسرنز ہیں، اور امریکہ میں بھی جو بائی ان لارج جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں وہ نیتن یاہو کو سپورٹ نہیں کر رہے، تو وہ ایک ایگریسو ایک انسان ہے، اور ان کا پولیٹیکل سروائیول یہی ہے کہ یہ جنگ جاری رہے۔ تو بائیڈن نے سیورل ڈزن ٹائمز ان سے بات کی ہے، اور امریکن ایڈمنسٹریشن کے لوگ، ٹونی بلنکن، سی آئی اے ہیڈ، سب لوگ وہاں جا کر ان سے یہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ اسٹل کنٹینیوز، تو وہ مشکل نیتن یاہو بھی ایک بہت بڑی مشکل ہے، اور اسرائیل میں بھی اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، امریکہ میں بھی ہو رہے ہیں، لیکن ہی کیپس گوئنگ، تو وہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ٹرمپ کی اور کاملا کی پالیسیز میں فرق ہے اسرائیل کے بارے میں۔ صحیح ہے۔ یہ فرمائیں کہ امریکی مسلم جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں فگر 42% یعنی اکثریت جو ہے مسلمانوں کی وہ جلاسٹن کو ووٹ کر رہی ہے یا اس کے حق میں ہے، ان دونوں سے مایوس ہے، ٹرمپ سے بھی اور کاملا سے بھی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں جو ہیں یوکرین جنگ میں بھی اور اس میں غزہ میں بھی ناکام رہے ہیں۔ دیکھیں جل سٹائن کی جو پوزیشن ہے وہ تو ایک ایک ان یوزول قسم کی فگر ہیں، اور وہ ہر قسم کے الیکشن میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو مسلمان جس طرح سے یہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ یہ اس قسم کی خبریں اور اس قسم کے ایکٹیوسٹ جو ای میلز وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں، جس ٹائم کو ووٹ کرنا تو ووٹ ضائع کرنے والی بات ہے، اس کا تو کوئی سگنیفیکنس بھی نہیں ہوگی اور اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا۔ However, Muslims will be much better off if Kamala is in the White House. باٹم لائن سٹیٹمنٹ یہ ہے جی، اگر مسلمان ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، رات انہوں نے یہ کہا بھی ہے اپنی پریزنٹیشن میں کہ ہم ان کو جو لوگ اس سٹینس کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم انہیں ول پرووائڈ دیم سیٹ آن دا ٹیبل۔ صحیح ہے۔ شاید صاحب یہ فرمائیں کہ بائیڈن دور میں پاکستان امریکہ کے تعلقات میں ایک تعطل آیا، بلکہ الزام لگتا ہے کہ رجیم چینج میں بھی بائیڈن حکومت کا ایک کردار تھا۔
اب اگر ڈیموکریٹس اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی؟ کوئی بہتری آئے گی، مزید بہتری آئے گی؟ اگر ٹرمپ آتے ہیں تو تعلقات کی کیا نوعیت ہوگی؟ ہمارے خطے پر کیا اثرات ہوں گے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. اس میں یہ دیکھیے پاکستان میں تو کانسپریسی تھیوریز چلتی رہتی ہیں. پاکستان کو سب سے پہلے تو اپنا پیکج خود ٹھیک کرنا ہے، اور پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ ٹورڈز امریکہ وہ پاکستان نے خود ڈیسائیڈ کرنی ہے. اب نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے 3 دن پہلے، اس میں انہوں نے کلیئرٹی سے ایک بات کی ہے کہ جب کاملا کی ایڈمنسٹریشن ہوگی تو اس کی ترجیحات کیا ہوں گی، اور اگر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہوگی تو ان کی ترجیحات کیا ہوگی. ہمیں پاکستان میں اور پاکستانیوں کو دے شوڈ ورک بیکورڈ، اور وہ امریکہ کی سوچ دیکھتے ہوئے اپنی پالیسیز کو بنائیں. امریکہ کے لیے پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، ہمیشہ رہے گا. پاکستان کی سگنیفیکنس اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس لیے کیونکہ آج کل جو اسٹریٹجک منرلز کی بات ہوتی ہے پوری دنیا میں، اور جس میں امریکہ کی فورن پالیسی بھی جہاں پہ اسٹریٹجک منرلز ہیں ان کے لیے بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس کا اسٹینڈرڈ فورن پالیسی کوئی تعلق نہیں ہے. اور پاکستان بھی اس میں ایک ملک ہے، کیونکہ پاکستان میں وہ جو ٹرائنگل ہے ایران، افغانستان اور پاکستان پہ، جہاں پہ آپ آج کل کانورسیشن بھی سنتے ہیں ریکوڈک کے بارے میں، ریکوڈک کا آنا یہاں پر پاکستان میں، اور پھر آپ یہ بھی سنتے ہیں کہ ریئر ارتھ اور کاپر اینڈ ادر منرلز آر اویلیبل ان پاکستان. ابھی تو وہ ویسے ہی بات ہو رہی ہے، لیکن امریکن گورنمنٹ پاکستان کو اسسٹ کر رہی ہے ایز وی اسپیک ٹو فائنڈ آؤٹ دی ریالٹی واٹ اٹ از. تو اس پہ سروے پاکستان کو ہیلپ کر رہے ہیں سروے کرنے میں، اے آئی استعمال کر کے پاکستان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کہاں پر کیا ہے، تاکہ پاکستان اس کا فائدہ اٹھا سکے. جہاں تک سیکیورٹی اسسٹنس ہے، ابھی لاسٹ ویک بھی قریباً 1 درجن کے قریب سینئر پولیس آفیشلز جو آئی جیز اور ڈی آئی جیز کے لیول کے ہیں وہ باسٹن آئے ہوئے تھے پولیس ٹریننگ کے لیے. اس سے پہلے جو پاکستانی ملٹری کی لیڈرشپ ہے وہ سینٹ کوم کا دورہ کر گئی ہے، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. جو سیکیورٹی میں اسسٹنس ہے وہ ہمیشہ رہے گی. ابھی ریسنٹلی امریکہ نے $300 ملین کی نئی ٹربائن، جنرل الیکٹرک کی ٹربائن ترویلا ڈیم میں لگائی ہیں. اور یہ جو باقی ہمارے جو آرٹس اینڈ کلچر سے ریلیٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں، جس میں موہنجو دارو بھی ہے، اور جس میں ٹیکسلا بھی ہے، اور آرٹس سے ریلیٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں، اور جو کیا کہتے ہیں جو شرائنز ہیں، اس میں بھی امریکن اسسٹنس ڈیولپ ہو رہے ہیں. شاہد صاحب یہ شاہد صاحب لاسٹ کویسچن یہ ہے، یہ بتائیے، آپ نے کانسپریسی تھیوری کا ذکر کیا، یہاں پہ بہت سے انالسٹ یہ کہتے رہے کہ نومبر کے بعد ٹرمپ صدر بن جائے گا اور ایک ٹیلی فون کال آئے گی اور پاکستان کا جو سیاسی اس وقت نقشہ ہے وہ بدل جائے گا. یہ بتائیے کہ ٹرمپ اگر صدر بن جاتے ہیں، کوئی ٹیلی فون کال آئے گی اور اس کے نتیجے میں اڈیالہ میں قید بانی پی ٹی آئی کی رہائی عمل میں آ جائے گی؟ یہ تو ایک بڑی انیوژول سی بات ہے، اور یہ ایسے نہ امریکہ میں ہوتا ہے، نہ امریکہ میں کبھی ہوا ہے. اور جن کی یہ پرسیپشن ہے، میرا خیال ہے وہ جو جن لیڈر صاحب کی وہ بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے ان لوگوں کو ان سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے یہ بات کرنے سے پہلے کہ ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے. تو وہ آپ کو سب کلیئرٹی سے وہ ساری بات سمجھا دیں گے. ان لیڈر کا جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے. شاہد خان، ماضی میں صدر کلنٹن نے ایسا کیا نا، صدر کلنٹن کا فون آیا، صدر کلنٹن کے اس کے بعد شاہ عبداللہ اور رفیق حریری جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے، اور نواز شریف صاحب جو سعودی عرب چلے گئے. ماضی میں تو ایسا ہو چکا ہے نا. جی بالکل صحیح ہے یہ بات. وہ جو ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن ہمیشہ ڈیموکریسیز کو سپورٹ کرتی ہیں، اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اس وقت جب وہ ٹیک اوور کیا تھا، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اور مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا، تو امریکن ایڈمنسٹریشن واز ویری انہیپی، کیونکہ اس سارے پروسیس میں بل کلنٹن انگیج تھے اس سے پہلے بھی. کیونکہ آپ کو وہ جو ایک جو وہاں پر ایکشن ہوا تھا انڈیا میں، 4 جولائی میں 4 جولائی میٹنگ 4 جولائی میٹنگ نہیں، ہاں جی 4 جولائی کی میٹنگ، جو کہ کلنٹن نے یہ مجھ سے پرسنلی یہ اس کی ساری ڈیٹیلز بھی شیئر کی ہوئی ہیں. تو وہ جو میٹنگ تھی 4 جولائی کو میٹنگز نہیں کرتے امریکن پریزیڈنٹ، اور امریکہ کے لیے وہ ایک بہت امپورٹنٹ
ہالیڈے ہوتی ہے, وہ فیملی ہالیڈے ہوتی ہے, لیکن وہ اتنی ایک ارجنٹ سچویشن, تو وہ کیونکہ اس میں انگیج تھے تو وہ وہی واز ویری اپسیٹ کہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا, جو ڈیموکریسی کے ساتھ ہوا, اور پھر وہ پاکستان بھی آئے, انڈیا کے بعد وہ پاکستان میں رکے, اور انہوں نے اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے, جو بھی انچارج تھے اس وقت پاکستان کے, ان سے ملنے سے بھی انکار کر دیا تھا. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس پہ یہ اپلائی نہیں ہوتی. اچھا جی چلیے ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہد احمد خان صاحب آپ کا. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. خبر آئی ہے کہ کابینہ میں رد و بدل کیا جا رہا ہے, کچھ نئے نام سامنے آ رہے ہیں. کیا یہ نام مسلم لیگ نون سے ہی ہوں گے؟ بریک کے بعد بتاتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کابینہ میں اضافہ کیا جائے. تو یہ اضافہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہی ہوں گے یا پیپلز پارٹی باضابطہ شریک اقتدار ہو رہی ہے؟ عباس صاحب, جو بات میڈیا پر چلی ہے اس سے جو مجھے اندازہ ہوا کہ آج جو قانون سازی ہوئی ہے, 26ویں ترمیم جو منظور ہوئی تھی, میرا نہیں خیال کہ خود مسلم لیگ بھی اس سے مطمئن تھی, کیونکہ وہ تو بہت ساری چیزیں ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. آج کی جو قانون سازی ہے وہ بہت ایگریسو ہے, اور اس ایگریسو قانون سازی کا مطلب یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں رہنا ہے, اور ہم اس قابل اب ہو گئے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام لا سکیں, لیکن وہ سیاسی استحکام اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک ان ذمہ داریوں میں وہ سارے لوگ شریک نہ ہوں, وہ ذمہ داری کا بوجھ نہ اٹھائیں جو بینیفیشری ہیں سسٹم کے. اور سب سے بڑا بینیفیشری سسٹم کی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, زرداری صاحب ہیں, بلاول بھٹو صاحب ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت پیپلز پارٹی سے یہ کہے کہ حضور اب آپ ذمہ داریوں میں بھی شریک ہوں. ہر وقت آپ شکوے کرتے رہتے ہیں, گلے شکوے ہوتے ہیں کہ جی پنجاب میں یہ نہیں ہوا, مرکز میں یہ نہیں ہوا, فلاں بات ہماری نہیں سنی گئی. تو اب آپ آئیں, بیٹھیں اور ذمہ داری لیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ جی ہماری کیا مجبوری ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان بھی ہمیں چند ہفتوں بعد کابینہ میں ان کے کچھ لوگ نظر آئیں گے؟ میرا نہیں خیال, میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں, کشتی تو ایک ہی کے مسافر رہے سارے, وہ درست ہیں, لیکن میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی شریک اقتدار, پیپلز پارٹی کو شریک اقتدار کیا جائے گا, اور شاید ایم کیو ایم کو مزید کچھ ملے. لیکن ارشاد صاحب دیکھیے, میرا سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ ایگریسو اپوزیشن والا کردار تو نظر نہیں آ رہا. ایک مصالحت کار کا ان کا ہے, ایون نہیں دیکھیں امنگ پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این. یہ جو 26ویں ترمیم میں اگر دیکھا جائے تو بہت کچھ فضل الرحمان صاحب نے حکومت سے چھینا ہے. حکومت کو یہ نئی قانون سازی کیوں کرنا پڑ رہی ہے؟ یہ سارا اس وقت اس پیکج کا حصہ تھا. دیکھیں اپوزیشن سڑک پہ اگر اپوزیشن مولانا نے کرنی ہو, وہ جواز تو حکومت نے چھین لیا کہ آپ نے تو آ کے آئینی ترمیم پاس کروا دی, ورنہ اس کی بیس پہ اگر مولانا سڑک پہ نکلتے ٹھیک میلہ رچا سکتے تھے. دیکھیں اس کے لیے اور بہت ساری چیزیں اس وقت موجود ہیں. مثال کے طور پر اگر یہ انسداد دہشت گردی والا معاملہ یہ کرتے ہیں, یہ جو کورٹس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی ہے, عملاً ان موجودہ جو کورٹس ہیں ان کو غیر مؤثر کیا جا رہا ہے. 17 اس وقت 16 جج ہیں ہائی کورٹ کے, 34 کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 16 تو ارریلیونٹ ہو گئے نا. نہیں یہ کام تو کریں گے اپنے, ریلیونٹ کیسے ہو گئے؟ مطلب اکثریت نئے لوگوں کی ہوگی جو حکومت اپائنٹ کرے گی اپنی اکثریت کی بنیاد پر. سپریم کورٹ کے 34 ججوں میں سے 18 جو ہوں گے, یہی بنے گے نا, 18 جج نئے ہوں گے جن کو حکومت اپنی اکثریت کی بنیاد پر اپائنٹ کرے گی. اکثریت حکومت کے اپائنٹ کردہ ججوں کی ہوگی, ٹھیک ہے نا.
تو یہ جو جج ہیں مگر 16 کے 16 بھی اکٹھے ہو جائیں تو ان کے سامنے بے اثر ہوں گے نا. یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں تبدیلیاں آئی ہیں یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ ایسی ہیں جن سے میرا نہیں خیال کہ وکلاء برادری مکمل تو نہیں کہا جا سکتا لیکن اس کی اکثریت مطمئن نہیں وکلاء کے دھڑا بھی ابھی حکومتی دھڑا جیتا ہے. وہ تو سپریم کورٹ ہوتا رہتا ہے, یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. بیسیکلی دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کیا حکومت اچیو کرنا چاہتی ہے اور کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اس کا حصہ بن سکتے ہیں, اور بنتے ہیں تو ان کی سیاست کا کیا بنے گا. صحیح ہے. ٹائم ختم ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.